हर दौर में कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला सामने आ जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, आवाम को धोखा दे रहे हैं, बरकला रहे हैं, लेकिन हम भी डुगडुगी बजाने वालों से घबराने वाले नहीं हैं। और वो देख रहे हैं कि जिस नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने हमसे वादा किया था वो कहाँ है। जब वो गौर से देखते तो उनको नजर आता है वो किसी कंटेनर पे खड़ा है। मुझे लगता है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो 2018 बाकी पाकिस्तान तो क्या, वो केपीके से भी हाथ धो बैठेंगे। जब वो गौर से देखते कि वो किसी अपना जगह पे नाच गाना में मसरूफ है। भाई अगर आप वहां पे तवज्जो देते तो वो आज आपके राग अलापते। आपको तो आज एक जलसा करने के लिए कई महीने मेहनत करनी पड़ती है। आज तक हमने ऐसी फजूल बातों का कभी जवाब नहीं दिया। हमने खामोशी इख्तियार की, सब्र किया, ज़ब्त से काम लिया। हमने जो है इन चीजों का लफ्ज़ बातों का कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये हमारा शेवा नहीं है। मुझे नहीं परवाह कौन कंटेनर पे आता है, मुझे नहीं परवाह कौन क्या कहता है, कितनी गालियां निकालता है। आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज मौजूद हैं, सियासी पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप को जमहूरी पार्टीज ही कहलवाती हैं, सियासी पार्टीज कहलवाती हैं। लेकिन ये जमहूरियत कितनी ज्यादा इन पार्टीज के अंदर मौजूद होती है? आज अगर हम मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से खबरें सारा दिन देखते रहें और इंतखाबात के हवाले से हम बात करें तो थोड़ा सा हमें अजीब महसूस होता है कि कोई मियाँ साहब के अंदर, पार्टी के अंदर कोई मियाँ साहब के खिलाफ नहीं था कि जो इलेक्शन लड़ सकता। 10 के करीब सीटें जो हैं वो बिला मुकाबला ही पार्टी वालों को दे दी गई हैं, किसी ने किसी को चैलेंज नहीं किया। क्या यही जमहूरियत का हुस्न है? पहला सवाल। दूसरी पार्टीज क्या करें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, उनके अंदर कितनी जमहूरियत है? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ये जमहूरी पार्टी होने का तमगा जो है अपने सीने के ऊपर सजाए बैठी है, उन्होंने इलेक्शन क्यों रुकवा दिए अपने जो पार्टी के अंदर होने जा रहे थे? क्या वजूहात हैं कि ये लीडरान जो हैं डर महसूस करते हैं इस ओपन प्रोसेस से? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराए देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए दिफाई पैदावार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, विल बी जॉइनिंग अस वेरी सून। जावेद अब्बासी साहब, मियाँ साहब, ये एक जमहूरी अमल था। इस जमहूरी अमल में ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मियाँ साहब के मद्दे मुकाबिल 2, 3, 4 कैंडिडेट्स पार्टी के अंदर से आते, दरखास्त देते और कहते कि हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी के अंदर कोई इतना बासलाहियत नहीं है जो पार्टी के ओहदों को चला सके। हियर इज योर प्राइम मिनिस्टर, जो कि मुल्क भी चला रहे हैं और आपकी पार्टी भी चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने खुद ही अपने इंट्रो में बात की कि देखिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात नहीं है। ये चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के नीचे हैं, तमाम पार्टीज़ के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने और इलेक्शन करवाने के बाद तमाम पार्टीज़ के लिए और फिर आपने इलेक्शन कमीशन में जाके ये आपने कागज़ जो है वो देने कि ये लोग जो हैं वो काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलेक्शन थे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पहले से पार्टी के सदर चले आ रहे थे, उनको मुंतखब किया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिस तरह आपने कहा है कि कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ या कोई डिक्टेटरशिप है। इससे पहले आज आपने देखा है कि सारा पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था, CWC की मीटिंग हुई है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इलेक्शन का कमीशन के मेंबर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बनाया गया है और वो लोगों के लिए कहा गया और डेट अनाउंस की गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी कि अगर कोई ख्वाहिशमंद है किसी सीट के लिए तो वो आए और अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। नॉमिनेशन पेपर कल जो थे वो जमा हुए, आज उनकी स्क्रूटनी हुई है, लोग आए। अगर कोई आदमी समझता है कि मैं कहीं सर्विस बेहतर कर सकता था तो उसके लिए वेलकम था, उसके लिए फोरम मौजूद था। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी के आज जनरल कौंसिल का मीटिंग थी, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, तमाम जनरल कौंसिल के लोग मौजूद थे। उन्होंने एक दफ़ा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे अपना पूरा भरोसा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी
اور اس جماعت کے لیے بھی جو آپ کی خدمات ہے اس کے سلے پر انہوں نے دوبارہ ان کو آج، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس سے بڑا اور خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے کہ اوپن تھا سب کے لیے، اس کے باوجود بھی اگر سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس ہے، ہمارا یقین ہے، ہم آپ کو نیا صدر منتخب کرتے ہیں، ہم کہیں کہ نہیں یہ مقابلہ کے پروسیجر جو دیا ہوا ہے، اگر جنرل الیکشن ہو رہے ہوں، سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو، پروونشل اسمبلی کا بھی ہو، یہ چوائس ہوتی ہے لوگوں کے پاس کہ وہ اپنی نومینیشن جمع کرائے۔ اگر کسی سیٹ پہ کوئی نہیں کرانا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برطانیہ کے قریب ہے، اسی ڈیموکریسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون صاحب آئیں اور اس کے بعد جو ہے ڈیوڈ کیمرون صاحب ہی آئیں اور پھر ڈیوڈ کیمرون صاحب آئیں اور اگلے الیکشن کی پھر ڈیوڈ کیمرون صاحب جو ہیں تیاری کریں اور اس سے اگلے الیکشن کی تیاری وہ اپنی بیٹی کو کروا رہے ہوں۔ یہ کہیں پہ یہ وہ جمہوریت کو آپ ذرا اس جمہوریت کے ساتھ کمپیئر کیجئے کہ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کر لیں، یہاں پہ تو وراثت میں جو سیاست ملتی ہے لوگ وہ لے کر چلتے۔ I'm not talking about مسلم لیگ نون، روبینہ صاحبہ بیٹھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب اب بیٹھے ہیں، اب ان کے بیٹے آگے بیٹھے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے؟ بالکل، دیکھیں ایک آپ نے برطانیہ کی مثال دی، ویسٹ کی اور امریکہ کی مثال شاید ابھی ہمارے لیے ریلیونٹ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اس لیے نہ ہو سکے کہ ہمارے ہاں اس طرح جمہوری نظام استحکام نہیں ہو سکا اور پولیٹیکل پارٹیز اس طرح مضبوط نہیں ہو سکی جو ان کو اس عرصے سے ہونی چاہیے۔ کہ ایک الیکشن کے بعد فوری طور پر جب 2 الیکشن بھی نہیں ہونے دیتے اور اگر یہاں کوئی اور نظام لے آتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، مارشل لا لگ جاتا ہے، اور جو آتا ہے جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ سب سے پہلے جو وار کرتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر وار کرتا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ہسٹری دیکھ لیں، نہیں سٹرکچر نہیں ٹوٹا، لیکن بہت سارے لوگوں کو، جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں برطانیہ کی اگر آپ کی بات مان لوں تو وہاں ایک کانسٹیٹوئنسی میں شاید دوسری دفعہ کوئی اور منتخب ہو کے آتا ہے، تیسری دفعہ شاید کوئی اور منتخب ہو کے آتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے شاید 10-20 الیکشن ایک آدمی کو ہم لڑا رہے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھا ایک اور نقطہ ریز کر دیا، اس لیے کیا کہ اگر سیاسی جماعتیں اس ملک کے اندر مستحکم ہوں گی، سیاسی جماعتوں کا اس ملک میں مستحکم ہونا اس ملک کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو مضبوط کریں، جو ہماری پارٹیاں مضبوط ہوں گی پھر ان کا ووٹ بینک زیادہ بڑھ جائے گا، اور پھر ایک وقت آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر 2 پارٹیز کا نظام چلا جائے گا۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں اتنی بڑی ساری دنیا کے مسائلیں آپ دیکھ لیں، ریجنل پارٹی کو بہت تھوڑا سکوپ ملتا ہے اگر ان کو مسلسل الیکشن ہوتے رہیں، مسلسل پارٹیز کے اندر الیکشن ہوتے رہیں، ملک میں الیکشن ہوتے رہیں، کون سی ہوں گی جو بھی ہوں ان کی طرف سے لوگ چلے جائیں گے۔ ایک میں آخری بات آپ کو بتا دوں کہ جس ملک انگلستان کی، انگلینڈ کی آپ نے مثال دی ہے، وہاں جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹ کو نہیں جان رہے ہوتے کہ کون کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ صرف پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور پارٹی یہی امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو پارٹیز وہاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ لوگ کینڈیڈیٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اپنے حلقے میں کہ آج ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے۔ وہ اس طرح کے ہمارے یہاں تو اس طرح کے جلسے جلوس نہیں ہوتے، وہاں پارٹیز کے لیے لوگ ووٹ دیں، وہ کہتے ہیں یہ لیبر کا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کنزرویٹو کا ہے، یہ ٹوریز کا ہے، ان کے لیے وہ ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نظام جو آپ نے آج بات شروع کی یہ مستحکم ہوگا، یہ آئے گا نظام اس وقت جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا استحکام ہوگا، ان کو پھلنے پھولنے دیا جائے گا، ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوگی، اس کو میں استحکام آئے گا اور یہ خواب پورا ہوگا۔ جاوید عباسی صاحب بہت پر امید ہیں اس حوالے سے، آف کورس آپ بھی اسی سیاسی نظام اور انہی سیاسی پارٹی سے آپ بھی پر امید ہوں گی، لیکن مین وائل کیا کریں ہم؟ یہ جو اسٹرانگ ہولڈ ہے فیملیز کا پارٹیز کے اوپر، ایک شخصیت کا پوری پارٹی کے اوپر، یہ نفی نہیں کرتا ہے جمہوریت کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے فیصل صاحب، جو ہمارا خطہ ہے، آر پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے، اس کی ہسٹری جو ہے وہ باقی دنیا سے تھوڑی مختلف رہی ہے، اس کی جو اقدار رہی ہیں وہ تھوڑی مختلف رہی ہیں، اور میرے خیال میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ باپ کے بعد بیٹی اور بیٹی، تو اس طرح سے یہ اور ملکوں میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے کہ آپ کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ایک فیملی کے اندر ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز زیادہ ہوتے ہیں، اگر ماں باپ ڈاکٹر ہیں تو بچے اس میں سے 2-3 جو ہوتے ہیں وہ ضرور ماں باپ کو فالو کرتے ہیں اور وہ اسی فیلڈ میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے
जिस घर में हो रही होती है वो एक शऊर होता है जो उसके घर के बच्चों में भी पैदा होता है। शुड वी से कि ये प्रोफेशन बन जाता है? नहीं, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। मैं आपको कह रही हूँ एक लगाव है, एक शऊर है, क्योंकि मैंने खुद एक सियासी घराने में आंख खोली तो हालांकि हम 5 बहन भाई हैं, हम 2 जो हैं सियासत से हमारा ताल्लुक है, 3 का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मैं इसको जरूर इंडोर्स करूंगी कि ये एक ऐसी चीज है कि एक आपको देख देख के उन्होंने कहा कि अब हमने सियासत नहीं करनी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनके ट्रेंड्स अलग थे, उनकी शौक अलग थे। बुनियादी जो आप लेकिन इनकी बात मिनिस्टर साहब की बात से मैं एक बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपने अपने पॉलिटिकल निजाम को फलने फूलने का कितना वक्त दिया। अगर देखा जाए तो मार्शल लॉ के अदवार अगर निकाल लें तो उसमें फिर वो पॉलिटिकल ग्रोथ का टाइम तो कोई खास नहीं है, ये पिछले 5 साल ही हैं। और ये जो है आप जो आर्गुमेंट दोनों कर रहे हैं ना, देखिए ना, मैं नहीं, मेरी बात सुनने फैसल साहब, जब पॉलिटिकल पार्टी जो है हमेशा वार जो पड़ता है उसी पे पड़ता है, उसको तोड़ने पे लगाया जाता है, उसके पता नहीं कौन कौन से विंग्स निकाले जाते हैं, उसके अंदर से कौन कौन सी उसके अंडे बच्चे जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। जब भी डिक्टेटर इस मुल्क में आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो मजबूत मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें से तोड़ के कभी तो ना छूटे ना जी, किस लिए उन्होंने कहा कि आप कोई पैट्रियट बन जाए? नहीं, तो इसलिए ना तो कि आप बन जाए, देखिए लोग हर तो तरह कोई लाम बन जाए, ये किसने इसलिए फैसल साहब के लोग जो हैं हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी वफादारियां बदल देते हैं। हमने देखे आप अपने मेन स्ट्रीम जो अपनी वो है उसी में से लोग निकालेंगे ना, आपके बाकी जो निजाम है इस मुल्क के कोई बहुत बेहतरीन नहीं चल रहे, तो इसी तरह जब सियासी निजाम है उसके अंदर भी इस तरह के लोग हैं जो ऐसा ऐसा फिल्टर आउट होंगे। मैं इनकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगी कि मेन स्ट्रीम पार्टीज जब मजबूत होती हैं, जब वो एक्टिव होती हैं, जो फेडरेशन की पार्टियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, फलती फूलती हैं, तो वो साइंस भी तो उसके होने चाहिए। बिल्कुल जी, साइंस। Where are those signs? आपने देखिए ना, आप लोगों ने जब 20-20 साल पे डिक्टेटरशिप होती है तो उसमें कहां से साइंस नजर आएंगे? उन बेचारों के तो I would say कि it cuts both ways। उनका जो है ये अपनी बजाय अपनी वो तंजीम साजी करें या वो अपने रैंक्स में जो है डिसिप्लिन लेके आए, उनका कभी जेलों में सामना करते हुए ये सारा जमहूरी निजाम में बैठेंगे कि उस सब से उस सारे चार्टर की गई उसमें कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमने जमहूरियत की जो जंग है वो जब तक हम मिलके नहीं लड़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज तब तक वो जंग हम नहीं जीत सकते। ये भी देखिए, सियासी पार्टियां मिल के जमहूरियत की जंग जो है वो लड़ें, लेकिन अपने अपने लिए अहदाफ जो उनके अलग-अलग हैं, गोल सेट है, उनको भी उन्होंने अचीव करना है। आपका जो आर्गुमेंट है, अब्बासी साहब का जो आर्गुमेंट है, आप कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो आमरीयत के अंगूठे तले जो है उस तरह फल फूल नहीं सकी सियासी पार्टियां भी जिस तरह होना चाहिए। तो आई वुड से कि ये ज्यादा जरूरत थी सियासी पार्टियों को कि अपने अंदर तब्दीली लाकर अपने आप को बेहतर करें, और शायद यही वजह है कि आप लोगों ने अगर अब बेहतरी नहीं लेकर आए हैं तो बाहर से लोग आ जाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब मियां साहब जो है वो अनअपोज्ड इलेक्टेड हो गए हैं, और जो एक साहब बलूचिस्तान से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके कागजात नामजदगी खारिज कर दिए गए। उनको कहा कि जी आपको तो कागजात भी नहीं भरना आते सही तरीके से, किधर आ रहे हैं आप मियां साहब को कॉन्टेस्ट करने के लिए? आपकी पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी, यू हैड टू क्लोज द लिड कि यार ये बहुत ज्यादा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, इसको बंद कर दो। क्या वजह है? कैसे जमहूरियत मुल्क के अंदर आ जाएगी जब पार्टी के अंदर नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सेनेटर साहिबा को कराची का एक अच्छा शो हुआ है, मुबारकबाद कि बड़े अरसे बाद कराची में पीपल्स पार्टी ने शो किया है अच्छा, तो दे शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। लेकिन ये है कि दे हैव टू आंसर 45 साल की जो हुकूमतें हैं वहाँ गुजरी हैं, 20 साल इन्होंने की हैं, तो उसके जवाब देने पड़ेंगे। बहरहाल एक अच्छा शो था, क्योंकि पॉलिटिकल जमातों को, किसी अच्छी पॉलिटिकल गैदरिंग को हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट इस लेवल पे ज़रूर करना चाहिए कि पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर होगी तो पॉलिटिकल जमातें मजबूत होंगी, लोगों का जमहूरियत पे एतमाद किसी न किसी हद तक मजबूत होगा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अगर रेसिप्रोसिटी के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं कि वहाँ से भी आपके जलसे के ऊपर इस तरह के कमेंट्स आएंगे तो ये नहीं होने वाला। देखें मसला ये है कि पॉलिटिकल गैदरिंग में ज़ाहिर है हर जमात एक दूसरे पे एक करना होता है, पॉलिटिकल उन्हें एक बात करनी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल जमातें हैं
تو اگر فرض کریں ڈی خان میں مولانا فضل الرحمان کوئی جلسہ کر رہے ہیں، سوات میں کوئی این پی کر رہی ہے، یا آپ کا کہیں اور کوئی جماعت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل کلچر گروم ہو رہا ہے۔ اگر جلسے نہیں ہو رہے، ریلیز نہیں ہو رہی، اور پولیٹیکل ورکرز گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں خود کچھ دھماکوں کی وجہ سے، مسئلوں کی وجہ سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں پولیٹیکل کلچر کے اوپر اگلا سیگمنٹ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا پولیٹیکل کلچر کا، کس قسم کا پولیٹیکل کلچر جو ہے ہم پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ وی نیڈ ٹو سیریسلی ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ کس قسم کا پولیٹیکل کلچر ہے۔ اب سوال کی طرف آ جائیں آپ، جو میں نے میاں صاحب کے کیٹیگوریکلی ایک چیز پہ، کیا ہمیں اس پہ کم از کم ایک اتفاق ہے؟ چلیں آپ کا آرگومنٹ اگر میں مان لوں کہ ہم میں یہ ہے وہ ہے، جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا، ڈکٹیٹرشپ یہ کیا وہ کیا، جو میرا آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن نہیں، میں ان کی بات کروں، ہمارے آنریبل جو دونوں کولیگز ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہم کہتے ہیں، کتنا بولتے ہیں نہیں بولتے وہ دوسری بات ہے، لیکن اس پہ تو آرگومنٹ نہیں ہے نا کہ سچ بولنا چاہیے کہ نہیں، اس پہ تو آرگومنٹ ہے، اوپر کوئی دو رائے اس پہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ قانون کی پابندی ہونی چاہیے۔ کتنی ہوتی ہے آپ روڈ پہ جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس نقطے پہ میرے دونوں آنریبل کولیگز میرے ساتھ ہیں کہ پولیٹیکل جماعتوں میں خاندانی بادشاہت نہیں ہونی چاہیے اور ایک ادارہ ہونا؟ اس پہ تو پوائنٹ نقطے پہ تو ہے نا، اس کے بعد پہ بات کریں گے۔ اگر نقطہ یہ نہیں ہے تو پھر ڈیبیٹ فضول کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے جو اس وقت جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز، اگر اس کو مسلم لیگ کی ہی ایک وہ دیکھ لیں کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، تو شاید پرانی جماعت ہے سب سے، اس کے بعد سب سے پرانی جماعت اے این پی، اور پھر پیپلز پارٹی، اور جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء ہند کی آف شوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری جماعت بھی کوئی 20 سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں، تو کوئی نہیں اتنی، اب نہیں ہم بھی اتنے نہیں رہے۔ اب میرا سوال ہے، سوال میرا سن لیں، ایک میرا آرگومنٹ رہ جائے گا۔ 1971 سے لے کے آج تک، جب سے پاکستان ٹوٹا تھا، پچھلے 45 سال میں کتنے آرمی چیفز بدلے؟ نام گنوا سکتے ہیں؟ پچھلے جس کو ہم جو کہتے ہیں ڈکٹیٹرز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹرز، کتنے بدلے؟ کتنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بدلے؟ کتنے سپریم کورٹ بار کے صدور بدلے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اس لیول پہ ہم اپنی جماعتوں کو لے آئے کہ جس طریقے سے وکلاء سے ایک چیز آپ سیکھیں جو ہمارے وکیلوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ آپ ہر سال الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی خاندانی اجارہ دری نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے نئے نئے لوگ آتے ہیں، نون کے آتے ہیں، ہمارے آتے ہیں، ہر سال الیکشن ڈیبیٹ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات سے میں سینیٹر صاحب کی ایگری کرتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو ہونے دیا جائے، رن کرنے دیا جائے، اس میں دراڑیں نہ ڈالنے دی جائے اور اس کو نہ توڑا جائے، تو وہ گروم ہوں گی، لیکن اس کے آثار نظر آنے چاہیے۔ آثار نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں 45 سال میں پیپلز پارٹی کوئی لیبر لیڈر تیار نہیں کر سکی کہ اس کو ٹیک اوور کر سکے، اس کو لیڈ کر سکے۔ مسلم لیگ نواز اگر 1905 سے دیکھیں پھر تو بڑی کہانی ہے، 100 سال زیادہ ہو گئے، لیکن جب سے میاں صاحب نے نواز بنائی تھی، جب وزیر اعظم بنے، اس کو بھی 31 سال ہو گئے۔ کیا وہ کسی اپنے ورکر کے بچے کو گروم کر رہے ہیں یا مریم بی بی کو گروم کر رہے ہیں؟ سوال صاف ظاہر ہے۔ کیا اے این پی میں باچا خان کا پوتا گروم ہو رہا ہے؟ کوئی باچا خان کے ورکروں میں سے کوئی خدائی خدمتگار؟ کیا مفتی محمود صاحب کی جماعت میں کوئی دوسرا عالم نہیں ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ اب سوال یہ اٹھے گا کیا عمران خان اپنے بچوں کو گروم کر رہا ہے؟ فی الحال نہیں، فی الحال ہم خطرے سے باہر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہا نا، خان صاحب نہیں کر رہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اب آخری بات، بہت لمبا ہو گیا یہ سیگمنٹ۔ انسانوں کی غلامی سے نکلیں، آئیں اللہ کی غلامی میں آئیں، اور پولیٹیکل جماعت پولیٹیکل تب ہی ہوگی جب مشرف ہمیں جو تڑی مارتا تھا نا، وہ میں کہتا تھا تم لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہو، تمہاری جماعتوں میں جمہوریت کدھر ہے؟ مشرف کہتا تھا نا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ آپ نے بڑی اچھی بات ایکسیپٹ ہو سکے میاں صاحب کے ساتھ، وہ بلوچستان کے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ بڑا اچھا ہوا۔ میں ویسے بھی آپ نے چونکہ شروع میں یہ نہیں پوچھا تھا اور درمیان میں آپ نے یہ بات کی تو میں اس کا رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کو پورا رائٹ تھا کہ وہ الیکشن لڑتے۔ ہر آدمی کو جب اگر کوئی سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اسے صوبے کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ وہ ووٹر ہی نہیں ہے تو وہ کہے میں صوبے کا الیکشن لڑوں اور اس کے پارٹ پر ریجیکٹ ہو جائیں تو آپ کہیں کہ اس کے ساتھ کیوں نا انصافی ہے؟ وہ چونکہ پارٹی کے جنرل کونسل کا ممبر ہی نہیں بنا کبھی، اور پھر بھی اس کو آج موقع دیا گیا کہ آپ کی خواہش معصومانہ تھی۔ نہیں، ان کی خواہش تو کوئی جو آج ان کو موقع دیا گیا کہ آپ سیکورٹی ہے تو آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیں کہ آپ پارٹی میں ہیں، آپ جنرل۔ پہلے کرائٹیریا یہ ہے، ساری پارٹیز کے اندر اپنا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، یہ میرا کہنے کا نہیں ہے، یہ آپ ہر پارٹی کا ایک منشور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں کس پوسٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے نہ کبھی پارٹی کا وہ پڑھا تھا، نہ انہیں پتا تھا۔ میرا خیال ہے انہوں نے کاغذ بھیج دیے کہ جی میری ذرا
میڈیا میں کوئی میرا خیال کچھ اور ہے، آپ کا خیال کچھ اور ہے۔ اگر تفنن چھوٹا سا ادب کے ساتھ، شاید ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ یہ علی محمد خان صاحب کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور بالکل جمہوریت ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت والے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ ان کا اور حال ہو سکتا ہے۔ ہم پارلیمان کے اندر یقین رکھتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس ملک کے اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، اور الحمدللہ لوڑی لنگڑی جو بھی جمہوریت ہے ہم اس پہ پھر تو کوئی علی صاحب اگلے 100 سال بہتری نہیں آنے والی اگر آپ اداروں کے اندر آپ نے یقین رکھا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، عباسی صاحب اب تو گنجائش ہی نہیں ہے امپروومنٹ کی۔ آپ کا سوال جی بڑا اچھا گیا۔ دیکھیں شکیل صاحب، دنیا پوری میں ہر جگہ پہ امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہوتی ہے، نہ آپ مکمل کبھی ہو سکتے ہیں، نہ ہم ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ادارہ مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم پہلے دن سے کہیں کہ جی عدالتیں بھی خراب ہیں، ہم کہیں یہ پارلیمنٹ بھی خراب ہے، ہم کہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی خراب ہیں، ہم کہیں میڈیا بھی خراب ہے، تو بھئی ٹھیک کون اور کون ٹھیک کرے گا؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیچارے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں عدالتیں، نظام وہاں پہ، تو وکلا کہتے ہیں کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی میں یہ آپ چلائیں گے کیسے یہاں پہ بیٹھ کے چیف جج صاحب؟ آپ میری بات، آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خامی ہو سکتا ہے میری بات میں بہت خامیاں ہوں گی، لیکن آپ نے یہ شروع تو کیا ہوا ہے نا، اگر آپ اس ڈر سے شروع نہ کریں گے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اندر بہت بڑی خرابیاں ہیں، ہم تو پروگرام کے قابل ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھے، تو کیا بہتری آ سکتی ہے؟ اب میں اس کو بنیاد اس کے اندر بنیادی چیز ہے، اگر تو میں کہوں کہ یہ ایڈیٹوریل پالیسی اس پروگرام کی جو ہے وہ میرے ایڈیٹر کے پاس لاہور میں ہوگی یا میری مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس ہوگی، تو پھر تو میں غلط کر رہا ہوں۔ اور اگر ایڈیٹوریل پالیسی میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا پروگرام کرتا ہوں، خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں، خود مینیج کرتا ہوں، تو پھر تو مجھے حق ہے کہ میں پروگرام کروں اور اس کے اندر بہتری بھی کروں۔ اور اگر سٹرنگز اوپر سے اس پروگرام کے پھنسے ہوئے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں، پھر تو غلط بات ہے جاوید عباسی صاحب، مجھے پھر کچھ اور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں گے یہاں اس ملک کی پارلیمان کے لیے کہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، جمہوریت ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے اس میں جمہوریت کے لیے۔ ہم تو اب آج ڈسکشن کر رہے ہیں، بہتری کے لیے ڈسکشن مت کریں۔ نہیں، بہتری کے لیے کریں گے، بہتری کے لیے کریں۔ دیکھ اس ملک کے اندر آج کانسٹیٹیوشن موجود ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن پوری طرح موجود ہے، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانے اس پہ نہ مانے، وہ کل کہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، میں کسی عدالت کو نہیں، اس کو میں زور نہیں لگا سکتا۔ ہاں یہ خواہش اگر کوئی رکھتا ہو کہ جی الیکشن کمیشن میں بہتری آئے تو یہ ضرور ہونی چاہیے، یہ خواہش رکھے کہ پارلیمان کے کام میں بہتری آئے تو یہ ہونی چاہیے، یہ خواہش رکھے کہ کمیٹیز کے کام میں بہتری آنی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ کون لوگ رکھ سکتے ہیں جو پہلے ان کا اپنے اداروں پہ یقین ہونا شروع ہو جائے، وہ کہیں کہ ہم اداروں میں بیٹھیں گے، یہ ہمارا بھائی ہے کہیں ناراض نہ ہو، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ان کو ہم نے ہمیشہ سمجھایا، آپ بھی سمجھائیں گے آپ کے ذریعے کہ آپ کے لیے رستہ پارلیمان سے نکلے گا۔ لوگوں نے آپ کو پارلیمنٹ میں منتخب کر کے بھیجا ہے کہ پارلیمنٹ اندر جا کر اپنی بات کریں، جن کو ہم مناتے ہیں، محنت کر کے لے کے جاتے ہیں، 3 مہینے یہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، 3 مہینے یہ کنٹینر میں بیٹھتے ہیں، کس طرح نظام بچے گا؟ ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لوگ اداروں سے نہیں روٹتے، اداروں سے چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، وہ کوئی دنیا میں مجھے مثال کہیں، وہ واقعہ تو میں نے سنا ہے کہ پارلیمان کا حصہ ہے، وہ کہیں جی ہم بائیکاٹ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی یعنی یہ جمہوری رویہ ہو سکتا ہے؟ اب بھی ان سے ریکویسٹ ہے، جس طرح پہلے آ جائیں گے ابھی بھی واپس، یہ ہوتا ہے ان کے فیز آتا ہے، یہ 2-1 مہینے بعد جاتے ہیں، پھر آ جائیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں پارلیمنٹ، لیکن یہ پارلیمان کے اندر آ کر اپنا رول پلے کریں، جو بہتری سمجھتے ہیں کہ اداروں میں بہتری آئے گی وہ پارلیمان سے آئے گی، اگر کوئی لیجسلیشن بہتر سمجھتے ہیں تو وہ لے کے آئیں، پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بل لے کے آئیں، اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ہے اس چیز کے لیے قانون سازی کرے تاکہ پاکستان میں بہتری آئے، لیکن اگر یہ بیٹھ کے باہر ہمیں گالی دیتے رہیں گے، یہ بیٹھ کے باہر اس نظام کو نہیں مانیں گے، یہ بیٹھ کے کہیں گے جمہوریت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کا بھی بڑا نقصان ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہوگا، اور بہت پیچھے جائے گا۔ کرٹیسائز کیا اس چیز سے، اور یہ پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کے حوالے سے ہم نے ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم مختلف ہیں، پارلیمان جو ہے مختلف ہے، اس کے اندر سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جمہوری عمل ہے، ادارے کے حوالے سے بائیکاٹ کے ہم نہیں ایگری کرتے، لیکن روبینہ خالد صاحبہ، الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ انکلوڈنگ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ریٹرننگ افسران کا الیکشن ہے، ہم اس کے ریزلٹ جو ہیں چلے مجبوری باوجہ مجبوری مانتے ہیں۔ تو آپ پارلیمان کے اندر آ کے بیٹھے تھے، یہ وہ پارلیمان ہے جس کا ہر فرد کہتے ہیں الیکشن تو یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہر شخص کہتا ہے ادارے تو ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ان کے اندر یقین بھی رکھیں گے، کدھر جائیں، کہاں سے امپروومنٹ کھینچ کے دیکھیں فیصل صاحب، امپروومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، پرفیکشن کے بعد بھی امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، اور جیسے جاوید عباسی صاحب نے
کہا ہے ابھی کہ جو بھی مسئلے کا حل ہے، جو بھی مسئلہ ہے، پولیٹیکل ہے یا ملک سے تعلق رکھتا ہے یا لیجسلیشن سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حل ایک ہی راستہ ہے اور وہ پارلیمان کا راستہ ہے. اب جو ہے یہی بات ہم ابھی بی ٹی آئی سے کہتے آئے ہیں. کا مسئلہ لگ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خامی ہے ہمارے نظام کے اندر اور پھر بیٹھ کے they do nothing about it. دیکھ تو یہی تو المیہ ہے کہ ہم باتیں تو سب بہت کرتے ہیں، کرٹیسائز بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کوشش جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی وہ اس کی کمی ہے. جس طرح سے اگر یہ 5 سال کا جو دورانیہ تھا جس میں سے اب 1 سال تقریباً رہ گیا ہے، اس کے اندر میجر جس طرح ابھی کبھی کبھی میں ان سے ان کی پارٹی کے لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ اگر پارلیمان سے باہر رہیں گے، اگر چلے جس طرح سے اب یہ 30 اکتوبر کو یہ اب جو اب انہوں نے 2 نومبر کو کر دیا، پتہ نہیں اور کتنا آگے لے جائیں گے. یہ چیز جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پرائم منسٹر صاحب کے استعفے دینے تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کر دیتے، یا 1-2 شرطیں اور بھی رکھی ہیں. چلے 1 منٹ کے لیے فیصل صاحب ہم سوچتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی حکومت گرانے میں یا ان سے استعفیٰ لینے میں یا جو بھی ان کے دماغ میں ہے، دین واٹ؟ یہ جو الیکشن اگر نیا ہونے جائے گا وہ کس تحت ہوگا، اس کے رولز ریگولیشنز کدھر ہیں، اس کی وہ اس کے لیے جو لیجسلیشن ہونی تھی وہ کدھر ہے؟ مطلب وہی جو پرانا ہے جس کو ہم 2013 کا سسٹم تھا اور جس کو ہم نے بہت کرٹیسائز کیا، آج تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر اسی کے تحت پھر الیکشن ہونا ہے تو اگلے 5 سال پھر ہم روئیں گے. تو یہی ہے کہ اگر ہم نے تیاری کیا کی ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بس کہہ رہے جی حکومت ختم کر دیں، گرا دیں. یہ بیٹھے، ہم بیٹھے، یہ حکومت کے ارکان ہیں، یہ مل کے بیٹھے اور ایک بہتری کی طرف نظام کو لے کر جائیں. یہ کب تک چلے گا کہ ہم کہیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے، کرنا کیا ہے، یہ عوام کو چاہیے بتانا کہ وہ شروع کریں نا جی. آج پروگرام ہی اسی کے اوپر ہے کہ اپنے اندر تو جمہوریت لے آئیں پہلے خدا کے لیے. آپ لوگوں نے تو وہ شک ہی ختم کروا دی جو کہتی تھی کہ اگر پارٹی کا عہدہ کسی کے پاس ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کے اندر عہدہ نہیں لے گا. تو اگر وہ آپ لگتے مینٹین کرتے تو پارٹی کے عہدیداران آج اور ہوتے، حکومت کے اندر اور لوگ ہوتے. آپ نے تو ختم کروا دیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں سے. میرے اپنی پرسنل رائے ہے کہ ہونا اسی طرح سے چاہیے، لیکن پھر ہمارے دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ یہاں کا جو ہے پھر وہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہے گا نا. پورا جو سوشل سٹرکچر ہے نا وہ دنیا سے مختلف ہے فیصل صاحب. بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو صرف آفس کا عہدہ دے دیتے ہیں، جب لوگوں کے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جو الیکٹ ہو کے آیا ہوتا ہے وہ کوارڈینیٹ اس کے ساتھ نہیں کرتا. تو یہ مشکلات ہیں اور ایسی مشکلات نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتی، لیکن حل تب ہوگی جب ہم راستہ ڈھونڈیں گے. اگر جنگل میں آپ گم ہو جاتے ہیں تو جنگل میں آپ اگر ادھر ہی ٹکرے مارتے رہیں تو اینڈ آپ وہیں ختم ہو جائیں گے. آپ کو بیٹھ کے کوئی طریقہ کار سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کا میرا راستہ کیا ہے. جب آپ وہ راستہ ہی نہیں ڈھونڈ رہے اور صرف ٹکرے مار رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں کوئی بہتری نہیں. آپ کے پاس تیر ہو اور جنگل میں شیر ہو اور آپ پھر بھی کچھ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں فیصل صاحب. گم ہو جائے جنگل کے اندر، ایک ایسی بات 2018 میں جو ہوگا وہ تیر چلے گا. ابھی جو ہے آپ سے یہ لانگ مارچ کی آپ کیوں مثالیں دے رہے ہیں؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کیوں لانگ مارچز کرتی تھی اگر تحریک انصاف اتنی برا کام کر رہی ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھیں، لانگ مارچز ضرور ہوتی تھی لیکن ایک وہ ٹائم مختلف تھے. ابھی ہم لانگ مارچ کریں گے جب ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جمہوری لائے عمل کر کے اس کو حل کیا جائے. لیکن اگر نہیں ہوگا، جو کہ حکومت کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے، کیونکہ صرف اپوزیشن جماعتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جمہوریت سنبھالے رکھیں، زیادہ جو فرض بنتا ہے وہ حکومت کا بنتا ہے. ٹھیک ہے علی صاحب، آپ نے سن لیا، ہمیں بتا دیجئے. یہ بڑا زبردست انہوں نے کوسچن اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا آپ نے میاں صاحب کو پچھاڑ لیا، ہم نے مان لیا میاں صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. اسی نظام کے تحت، اسی الیکشن، وہی قوانین کے تحت، وہی لوگوں کے تحت آپ پھر الیکشن لڑنے جائیں گے؟ کیا میاں صاحب کے فارغ ہونے سے اسمبلی گھر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی. اسی میں امینڈمنٹس کریں گے. دیکھیں اسی سوال میں ہی انہوں نے ہمارا جواب انہوں نے بھی دے دیا، اور یہی بات کل ان کی ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے بھی کی کراچی سے جو ہیں. ہاں جی، میں نے ان کو یہی کہا کہ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کے گھر جانے سے نظام بدل جائے گا،
تو ہم تو یہ کرنے نہیں آ رہے ہیں. ہم تو میاں صاحب کو نہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے آ رہے ہیں, نہ ان سے کوئی استعفیٰ لینے آ رہے ہیں زبردستی, نہ ان کو حکومت گرانے آ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چیئر کیوں بند کر رہے ہیں؟ استعفیٰ نہیں لینے جا رہے؟ زبردستی. اور زبردستی کس کو کہتے ہیں؟ اور زبردستی مطلب یہ خوبصورت ہم نے جمہوریت میں احتجاج ایک نام دیا ہوا ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ شہر بند کر. سر جی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, وہ احتساب جس پہ آپ خود راضی ہیں, اور آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, تو وہ اگر آپ 2018 کی بات کریں گے اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ احتساب کے لیے تیار ہوں. لیکن جہاں تک یہ جمہوری کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں جب تک آپ اپنی پارٹیز میں نیچے لیول پہ جا کے الیکشن نہیں کریں گے, ہوگا کیا؟ اوپر ایک آپ کا پارٹی ہیڈ ہوگا. آپ نہ کہیں کہ ہم جب تک پارٹیز کے اندر نچلے لیول کر چکے ہیں, ہم بھی کریں گے, ہم تو کر چکے ہیں, ہم تو یہ تجربہ کر چکے ہیں. برا تجربہ تھا کہ آپ کو وہ بند کرنا پڑا. پہلا تجربہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. رپورٹ پڑھ لیں جی سر, ایک منٹ پڑھی ہوگی, میں سر بات تو سن لینا. میرے سے وہ آدمی اس کے بارے میں سوال کرے جو کبھی زندگی میں پارٹی میں انٹرا پارٹی نیچے لیول ورکر کا کرایا ہو. دیکھیں پہلا کام جب آپ تجربہ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ 100% ٹھیک ہو. ہم نے سٹارٹ تو لیا, یو سی لیول پہ ہم نے الیکشن کروایا. میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اسی الیکشن کی پیداوار ہوں, میں ضلعی صدر بنا اس الیکشن کی وجہ سے, ورنہ مجھے کیا ٹکٹ ملتا؟ دیکھیں نیچے سے جب ٹکٹ ملنے کے لیے الیکشن ہوتا ہے, یہ ہے پروسیس. دیکھیں دوبارہ میں اگر نہیں بھی کروا سکے یا نہیں کر رہے تو ہم سب کو یہ اگری کرنا چاہیے کہ کریں گے. یہ تو کہیں نا, اس سے تو ہمارا لیڈر ناراض نہیں ہوگا نا. ہر جماعت کا لیڈر تو وہ کیوں ناراض ہو اگر وہ جمہوریت پہ یقین رکھے کہ ہاں الیکشن ہونا چاہیے. ابھی آپ نہیں کر سکے کسی وجہ سے, وہ علیحدہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اس چیز کو مت چھیڑو کیونکہ اس سے جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے. ڈیریل کچھ نہیں ہوتا. ڈیریل آپ کا اقتدار, آپ کی کرسی, آپ کو ڈر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر عام لوگ پارٹی میں اوپر بڑے عہدوں پہ آگے اور سوال کرنا شروع کر دیا تو میری حکومت یا میری جو بادشاہت ہے وہ کہیں ختم نہ ہو. جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے تنظیمی عہدے آپ کے انتظامی عہدوں سے علیحدہ ہوں گے. آپ کے جو گورنمنٹ جب آپ آتے ہو, دیکھیں پاکستان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے, میں اپنی جماعت کی بھی خواہش میری ہے کبھی ایسا دن ہم بھی دیکھیں, اور آپ لوگ کبھی I don't know کہ آپ کی خواہش ہے کہ نہیں, کہ وزیر اعلیٰ جماعت کا وزیر اعلیٰ اس جماعت کے صوبائی صدر کو رپورٹ کر رہا ہو, جماعت کا وزیر اعظم اس جماعت کے مرکزی صدر کو رپورٹ کر رہا ہو. چیئر جو ہے صدارت اس جماعت کا صوبائی. جمہوریت نہیں پنپ رہی ہے پارٹیز کے اندر عمومی طور پر, تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ عباسی صاحب, کس قسم کا کلچر ہم اپنی سیاست کے تھرو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ ابھی یہ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے, ان کے اپنے جلسوں کے حوالے سے, کس قسم کا کلچر ہم لے ڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت جمہوریت میں؟ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ساری گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارا کیا کلچر ہونا چاہیے اور ہم میسج کیا دیتے ہیں. دیکھیں ہر جماعت کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ بڑی جماعت ہو یا چھوٹی, اور اس کے کافی لوگ جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اگر لیڈر جو درس دیتا ہے, جو اس کا بہت سارے ورکر اس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں. یقیناً یہاں 90 کی سیاست میں ہم دونوں بڑی جماعتیں اس وقت موجود تھی, تو ہمارے لیڈرشپ نے بھی اور سب نے یہ سوچا کہ جو اس وقت ہم نے کلچر تھا اس سے ہم نے سبق سیکھنا چاہیے, اور ہمیں ضرور اپنا مینیفیسٹو ہونا چاہیے, ہمارا منشور ہونا چاہیے, ہمیں منشور اپنے پہ کام کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کا طریقہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, پالیسیز کے اوپر کریں, لیکن ہم اگر باہر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیں, ایک صبح اٹھے اور ڈاکو کہنا شروع کر دیں, کہ ساری پارلیمان جو بیٹھی ہوئی ہے اس میں چور اور ڈاکو ہیں, جب آپ کا لیڈر ایسا کرے گا. میں معذرت کے ساتھ یہ مجھے بڑا سچی بات ہے بڑا احترام ہے اپنے دوست صاحب کا, میں بڑا احترام ہمیشہ کرتا بھی ہوں اور مجھے بڑا علی محمد صاحب کا, لیکن یہ نئی جماعت آئی تھی, اس جماعت نے ابھی بڑا آگے جانا تھا, یہ بڑے اچھے لوگ آئے تھے, ان کو موقع ملا تھا. میری بات تو سن لیں کہ اپنی بات کر لیں. اگر یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ضرور ہمیں یہ تانا ضرور دیتے, اور ان کا یہ تانا بنتا تھا کہ میں اس لیے کہ میں نے پولیٹیکل کلچر بھی چینج کرنا ہے, کہ وہ جو باتیں کیا کرتے تھے, وہ جو ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے, یہ کام میرا نہیں ہے. جو نئی ٹرمینالوجی عمران خان صاحب نے سیاست میں انٹروڈیوس کروائی ہے, جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر, جو روز میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر
یہ بہت اچھا ہوتا کہ ان کے لیے پارلیمان سب سے بڑا فورم تھا. یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اپنی بات بھی کرتے ہیں, دوسرے کی بات بھی مقدمہ نہیں بنتا عمران خان صاحب کے خلاف اس چیز کا مقدمہ بنتا ہے کوئی؟ ہم میاں صاحب کو چاہیے کہ چارجز فائل کریں. یہ چاہتے تھے کہ مقدمے بنا دیں, مقدمے بنتے ہیں اندر ہوتا ہے آدمی تو ہیرو بنتا ہے, یہ ہم نہیں کرنے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات یہ اپنے خود سیکھیں گے اور اپنے وزن سے جس طرح نیچے جا رہے ہیں اس سے مقدموں سے کوئی نہیں ان کو کر سکتا. ابھی بھی ان کے لیے وقت ہے. جو میری آخری ان سے عجیب سی بات ہے, آخری ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم برے سے, ہمارے میں بے شمار خامیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اولیاء کی اولاد ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. مہربانی کر کے وہ لینگویج کیوں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, وہ باتیں کیوں کرتے ہیں, وہ جو آپ کے لیے اگر کوئی کرے تو آپ کو شاید پسند اپنے لیے نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے لیے وہی بات کرو جو اپنے بھائی مسلمان کے لیے منتخب کرتے ہو. بالکل ٹھیک. اب میں صرف یہ کروں گا کہ اگر ہم سارے ہم تینوں یہاں بیٹھ کے, اب یہ کچھ طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان کو بھی گالی دیں, ہم یہاں کی لیڈرشپ کو بھی گالی دیں, یہاں مذہبی رہنماؤں کو بھی گالی دیں, یہاں کے جو جمہوری ادارے ان کو بھی گالی دیں, اور اس تواتر سے گالی دیں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کیا یہ جمہوریت ہے, کیا یہ لوگ ہیں جو ہمیں بہتر کریں گے. کیا اب کئی ایسی باتیں ہیں جو ٹی وی پہ سن کے شرم ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی آتی ہے. دیکھیں نا عباسی صاحب ٹی او آرز کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ دال گلتی نہیں ہے, وہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے. آپ پھر الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی چلا جاتا ہے, وہ بھی کوئی نہیں کرتا, وہ بھی ٹپ ہو جاتا ہے معاملہ. کدھر ہیں الیکٹورل لاز کے حوالے سے امپروومنٹ جو آپ لوگوں نے دیکھا؟ بات لمبی ہو جائے گی, ٹائم تھوڑا سوال کیا تو ایک منٹ نہیں منٹ نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کے اندر یہ بات کریں گے. روبینہ خالد صاحبہ, یہ پولیٹیکل کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں. کوئی شہداء ریلی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم مختلف قسم کے ڈانس کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی ریلی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب تک گانا بجتا رہتا ہے, چیف منسٹر صاحب ڈانس کرتے رہتے ہیں, لوگ موجود رہتے ہیں, اس کے بعد رات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صبح پارٹی آن ہوگی. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ اٹ, لیکن اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ اپروپریٹ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکر کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے, ایک اپنا اس کا ردم ہوتا ہے. وہ جو جب اپنی دھن میں آتا ہے تو وہ اس کا ایک اپنا ایک, جس طرح آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ جو نعرہ بازی ہوتی ہے اس کے اندر بھی لوگ ایک ٹرانس میں آ جاتے ہیں, اور وہ اس کا اتنا بلیف ہوتا ہے اپنی پارٹی میں, اپنے منشور پہ, کہ اس وقت وہ اس کا جو جذبات ہوتے ہیں اس کے اپنے قابو میں نہیں ہوتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک منفرد مقام سیاست کے حساب سے اس لیے بھی رکھتی ہے کہ جتنی شہادتوں کے سلسلے ہم نے دیے ہیں اس ملک کے لیے, اس جمہوریت کے لیے, وہ اس کو کوئی اس کا میرے خیال میں پاکستان میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی وہ اس چیز کو ہماری برابری نہیں کر سکتی. تو ہمارے ورکرز کے لیے ایک بہت عرصے کے بعد, ایک طویل عرصہ تھا جو ہم نے بی بی کی شہادت کے بعد گزارا, جس میں چاہے ایک معذرت چاہتا ہوں, جی I have to cut you short. نہیں, میں آپ کو چھوٹا, لیکن وہ جو ہے ایک اپنے لیڈر کو اپنے درمیان دیکھ کے ایک خوشی کے ان کے لمحات تھے جو بڑے عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کو ملی ہے, تو میرے خیال میں ان کا پورا حق بنتا. علی صاحب, کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا کلچر لے ڈاؤن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے, چاہے میں کر رہا ہوں چاہے کوئی اور کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شہیدوں کے شہادت کی جگہ پہ ڈانس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اسٹیج پہ کوئی غلط کام ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. غلط چیز کو غلط مانیں اور اس کے بعد صحیح کی طرف سفر شروع کریں, یہ ہے آئیڈیل سچویشن. آپ تو نہیں, آپ گانا بجانا آپ تو نہیں بند کر سکتے نا. دیکھیں, ہم کوئی ڈانس کلچر نہیں ہے, کوئی گانا بجانا نہیں ہے, ملی نغمہ لگانا, لیکن اگر آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن اس میں اگر 5 روپے کی ہوا نہیں ہے, وہ اس جگہ کھڑی رہے گی, چاہے آپ اس کو 50 سال کھڑا رکھیں. جو شروع میں آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ a journey of 1000 miles starts with a single step. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو اس کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے تو سوچیں تو صحیح نہ کہ غلط ہے. کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلم لیگ نواز میں میاں صاحب کی بجائے کوئی کالا شاہ کاکو کا کوئی غریب کا بچہ بھی جا کے اس کا صدر بنے گا, اس کے کاغذات ہی ہم ریجیکٹ کروا دیں. اگر کوئی پیپلز پارٹی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار 50 سال بعد بھی اب بلاول صاحب کے نواسے یا پوتے ادھر چیئرمین ہوں گے, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے غریب کو موقع دیں گے. ان کے اطاعت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. تو یہ چیزیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی اور کی اطاعتیں وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور اولیاء کرام کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ موجود ہے اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت موجود ہے. ہمارے اصل جو لیڈر ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں, پولیٹیکل لیڈرز کی عزت ہونی چاہیے لیکن پوجا صرف اللہ کی.
پوجا صرف اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حص ناظرین ہم سب کو عطا کی ہوئی ہے، اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اس پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنی صفات میں سے میں نے تمہیں دی، ہم کیوں نہیں ایکسرسائز کر پاتے؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔